जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है और इसको बनाने का मकसद है कि मैं जो हर हफ़्ते कोर्ट रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ, उसको पढ़ने का तरीका आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है? और बड़ा ही आसान है। पहले तो आप अपना माइंड बिल्कुल वॉश कर लें कि आप बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश कर लें कि आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं ताकि आप फिर ज़ीरो मीटर इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है? लंबी-चौड़ी बातें नहीं हैं, टू द पॉइंट बात करूँगा। वो चीज़ें आपको बताऊँगा जिसको आपको ज़रूरत है। अच्छा, ये मैं लिंक हर मंडे को अपनी फ़ेसबुक पे डाल देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वही लिंक को, अगर वही लिंक नहीं होता तो लिंक चेंज हो जाता है। जो भी है मैं लिंक डाल देता हूँ और देन मेरी वेबसाइट के ऊपर भी एक बार ये लिंक लग जाएगा एंड फिर ये वेबसाइट के ऊपर लगा करेगा। ठीक है? ये चीज़। अब आपने क्या करना है कि ये आपके सामने ये कोर्ट रिपोर्ट आ गई, इसमें है क्या-क्या? एक तो ये आपके सामने ये टेबल है इतना बड़ा, ठीक है? एंड देन हमारे सामने ये वाला नीचे नॉन कमर्शियल्स का नेट वैल्यूज़ हैं, जितनी चेंज हुई हैं यानी कि कितनी शॉट्स ऐड हुई हैं, शॉर्ट कट, लॉन्ग्स ऐड, लॉन्ग कट, एक ये है, ठीक है? साथ आप देखेंगे लेवरेज फंड्स में कितनी लॉन्ग्स और शॉर्ट्स ऐड और कट हुई हैं। देन हम ये देखेंगे कि जनाब ये कॉमन क्या है? आई मीन इन दोनों में इस ग्रीन वाली साइड पे जो नॉन कमर्शियल्स हैं और लेवरेज फंड्स पिंक वाली साइड पे जो कॉमन है ना, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी किस साइड बैठी हुई है। ठीक है? एंड देन एट द एंड नेट पोजीशंस ये आपके सामने रख दी गई हैं कि आपको अंदाज़ा होगा, हाँ भी ये नेट पोजीशंस कौन कहाँ पर कितने पानी में है। ठीक होगी बात? फिर इसके बाद जो अगला पेज है, अगली शीट, उसमें मैंने ये हीट मैप डाला हुआ है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे कि नॉन कमर्शियल्स में लास्ट ट्यूसडे तक, क्योंकि ये ट्यूसडे से ट्यूसडे तक का डाटा होता है, तो लास्ट ट्यूसडे तक आपका यूएसडी सबसे स्ट्रॉन्ग था। फिर वेडनेसडे को वो फेड की खबरें आई, एफओएमसी और वो वीकनेस और हर चीज़, ठीक है, लेकिन उस वक्त तक यूएसडी सबसे स्ट्रॉन्ग था। ठीक होगी। एंड फिर लेवरेज फंड्स में ये आपके सामने यूरो सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैं यूरो के अंदर मैं बुल था और मैंने बताया भी सारी बात। ठीक है? ये चीज़ अब इसको मैं पढ़ना सिखाता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है? आपने क्या करना है जब आपको ये फ़ाइल मिली है, ठीक है? आपने इसको देखना है कि मैंने इसमें लिखा क्या है। इसमें मैंने 2 टाइप्स डाली हैं, एक नॉन कमर्शियल की, ठीक है? जो बड़ी टाइप होती है, और नॉन कमर्शियल के अंदर से ही लेवरेज फंड निकलता है, ठीक है? नॉन कमर्शियल एक ब्रॉडर टाइप है, बड़ी खेप है, उसके अंदर से लेवरेज फंड निकलता है, हमारा फॉरेक्स वाला जो हम लेवरेज्ड मनी इस्तेमाल करते हैं, लेवरेज फंड, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह, फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स वगैरह, वो लेवरेज फंड निकलता है। अब आप मेरी तरफ से नॉन कमर्शियल्स का डाटा देख लें या लेवरेज फंड का डाटा देख लें, या ऐसा कर लें कि जौन सा लेवरेज फंड और नॉन कमर्शियल से मुश्तरका कॉमन डाटा है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो आप वो देख लें, ये वाला जो यहाँ पर कॉमन डाटा वो देख लें, ये टोटल आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एनालिसिस वो बेहतर हो सके। आपने क्या करना है कि मैंने हर एक करेंसी का नॉन कमर्शियल और लेवरेज फंड का डाटा दिया हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नॉन कमर्शियल्स यूएसडी की आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि आपने करना क्या है। आपने ये सेकंड जो लाइन है ये वाली, इसको यहाँ पर 2 पे क्लिक करना है, ये जो 2 है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर 2 पे क्लिक करके इधर एक बटन है फ़िल्टर्स का, ये वाला, ये, ठीक है? तो आपने क्रिएट फ़िल्टर कर देना है, ठीक है? जब मैंने क्रिएट फ़िल्टर किया तो देखिए ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक का एक फ़िल्टर क्रिएट हो गया है। अब मेरे पास लिबर्टी आ गई है कि मैं जिस तरह से इसको डाटा को देखना चाहूँ मैं देख लूँ। कैसे? मैं मिसाल है आपके सामने सिर्फ़ यूएस की बात करता हूँ, ठीक है? अब यूएस मैंने देखना है, मैं क्या करूँगा कि मैं ये यूएस है ना, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर यूएस देखूँ और इन सारे डाटा के ऊपर भी अपनी नज़र दौड़ाऊँ, मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर मैंने लगाया हुआ है। मैं यहाँ पर आऊँगा एक बार और मैं इसको क्लियर फ़िल्टर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आके यूएसडी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है? तो क्या हुआ, मेरे सामने ये यूएसडी का डाटा आ गया। ठीक है? एक नॉन कमर्शियल का और एक लेवरेज फंड का। फ़िल्टर लगा दिया था ना इसलिए।
اب آپ بات سمجھیں، نان کمرشلز میں کیا ہوا کہ شارٹس کٹ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پہلے سے یہ شارٹ تھے وہ کٹ کی گئی ہیں۔ میں ابھی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے شارٹس، پھر کٹ ہوئی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یو ایس ڈی شارٹ ہوگا، پہلے سیلنگ میں ہوگا نان کمرشلز میں، دین ہی وہ کٹ ہوئی ہیں نا، ایگزسٹ کرتا تھا سیلنگ کی طرف، دین ہی وہ سیلنگ کم ہوئی ہے، وہ سیلنگ کٹ ہوئی ہیں، وہ شارٹس کم ہوئی ہیں۔ یہ چیز کیسے دیکھنی؟ ایک تو لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ شارٹس تھیں، دوسرا آپ یہاں پر نیچے آ کے یہاں پر نیٹ پوزیشنز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ شارٹس میں یو ایس ڈی کی پوزیشنز پڑی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ کیا ہے کہ جو کتنا ہوا، یہ کیا ڈاٹا ہوا، یہ دیکھیں۔ لانگ کانٹریکٹس کا مطلب ہے کہ رپورٹ میں اتنی لانگ پوزیشنز یا اتنے لانگ کانٹریکٹس آئے، یا ایزی ورڈ میں اتنے لانگ افراد آئے، ٹھیک ہے، سمجھنا ہی ہے نا بات کو، کانٹریکٹس اگر مشکل لفظ ہے تو اتنے لانگ افراد آئے، 33,500 یہ جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنے آئے، ٹھیک ہے، میں بڑی اماؤنٹ بولوں گا 33,000 میں، بعد والی نہ نہیں بولوں گا تاکہ بولنے میں آسانی ہو۔ 33,000 لانگ کانٹریکٹس آئے، اور پھر اس کے بعد شارٹ کانٹریکٹس کتنے تھے؟ 33,000، یہ بھی 33,000 کچھ آگے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو جب نیٹ نکالا ہم نے، نیٹ کیسے نکالا کہ آپ لانگ کانٹریکٹس کو شارٹ مائنس کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس نیٹ آ جاتا ہے۔ نیٹ آپ کے پاس ہے صرف اور صرف 35 کانٹریکٹس، ٹھیک ہے، یعنی کہ برابروں میں ہی بیٹھا ہوا ہے، جتنے لانگس ہیں جتنی لانگس ہیں اتنی ہی شارٹس ہے، اور برابروں میں نیٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب پچھلی بار کتنی نیٹ تھا؟ ایک تو یہ کرنٹ رپورٹ کا نیٹ آ گیا نا، پچھلی بار کتنا نیٹ تھا؟ پچھلی بار نیٹ تھا -213، یعنی کہ ایزی ورڈز میں پچھلی رپورٹ سے پچھلی رپورٹ میں، یعنی کہ اگر میں ایسے گنتا ہوں کہ یہ والی کرنٹ رپورٹ ہے اور یہ والی پریویس رپورٹ ہے، تو پریویس رپورٹ میں 213 افراد یا کانٹریکٹس شارٹ تھے، اب وہ کم ہو کے صرف اور صرف 35 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹ مینز یہ جو شارٹس تھیں یہ کٹ ہوئی ہیں، اور یہ شارٹس کہاں گئی ہیں؟ یہ آبویسلی پھر لانگ کی طرف گئی ہیں، بائی کی طرف گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر ایک چیز سیل میں ہے، جب آپ سیل کی ٹریڈ اپنی کلوز کرتے ہیں تو پھر بائی میں کنورٹ ہوتی ہے نا۔ اب اگر آپ ہیجنگ والا بروکر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سارے فورن بروکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ہیجنگ کی وجہ سے آپ کو چیز نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ دوسرے قسم کا بروکر استعمال کریں جس میں ہیجنگ نہیں ہوتی، تو اگر آپ نے ایک بائی کی ٹریڈ لگائی ہے تو اس کو آپ نے سیل میں دوبارہ جانا ہے تو آپ کو بائی کلوز کرنی پڑتی ہے، اس کا پروفٹ یا لاس لینا پڑتا ہے، دین آپ کی سیل اوپن ہوتی ہے۔ ابھی ہیجنگ والے جو بروکرز ہیں، جو لیٹسٹ بروکرز، اس میں آپ ہیج کر لیتے ہیں، اتنی لاٹ بائی کی کھلی ہوئی، ساتھ اتنی لاٹ سیل کی کھلی تو پلس مائنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کانٹریکٹس میں ایسا نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جتنے آپ نے سیل کیے ہیں وہ پرانے میں سے مائنس کرو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس میں ہیجنگ والا حساب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرائر آپ کے تھے 213 لوگ سے سیل میں، اور ابھی صرف 35 رہ گئے، دیٹ مینس یہ سیل والے لوگ جب ختم ہوئے ہیں، یا سیل والے لوگوں نے اپنی ٹریڈ فار ایگزامپل کلوز کی ہے، دیکھو میں بڑی لے مین ایگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ سکے۔ جو لے مین ایگزامپلس میں یہ ہے کہ انہوں نے سیل اپنی کلوز کی، ٹھیک ہے، تو اوبیسلی جب سیل کلوز کی تو کہاں گئے؟ وہ بائی کی سائڈ میں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شارٹس جو تھیں سیل والی وہ کٹ ہوئی ہیں، لوگ بائی کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر چینج ان لانگ کانٹریکٹس کا مطلب ہے کہ لانگ پچھلی بار سے اب کتنا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لانگ کانٹریکٹس بڑے پلس کی ویلیو، دیٹ مینز یہ لانگ کانٹریکٹ جو ہے نا 2,246 لانگ کانٹریکٹس ایڈ ہوئے تھے، اور شارٹ کانٹریکٹس 2,000 کتنا 68 کانٹریکٹس ایڈ ہوئے تھے۔ ان دو کالمس کی آپ کو فی الحال ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ ہی ضرورت ہے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ میرے نظر میں یہ ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ میری نظر میں یہ بھی نہیں امپورٹنٹ ہے، میں اس والے کالم کو فالو کرتا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو مجھے پتہ لگ گیا کہ جناب شارٹس کٹ ہوئی ہیں، اب کتنی شارٹس کٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے جی 83%، ٹھیک ہے، 83% شارٹس کٹ ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی جو لانگ اور شارٹ کا مناسب ایک فارمولا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ 83% کی پوزیشنز اب کم ہوئی ہیں۔ کیسے؟ میں سیدھے سیدھا بتاتا ہوں کہ جناب یہ آپ کی یہ ان دونوں کا جب آپ مائنس کرتے ہیں اور پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کی وہ آ جاتی ہے ویلیو پرسنٹیج، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو اب مجھے اندازہ ہو گیا دیکھ کے، اب امیجن کریں کہ یہ
ای کالم سے آگے ہم نہیں دیکھ رہے کسی چیز کو، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یو ایس کی نان کمرشلز میں شارٹ کٹ ہوئی تھی، کتنی شارٹس کٹ ہوئی تھی 83%، ٹھیک ہے، یعنی کہ 83% لوگ بیچارے وہ سیلز کے نکل کے بائی میں چلے گئے تھے۔ مجھے اب ضرورت نہیں ہے کہ لانگ کے کانٹریکٹ کتنے تھے، شارٹ کے کتنے تھے، یہ کرنٹ رپورٹ کتنی تھی، پریویس کتنی تھی لانگ، یہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ احباب مانگتے ہیں تو میں ان کے لیے میں نے یہ انفارمیشن دے دی ہے۔ مجھے یہ 2 کالم چاہیے، یہ 1 2 اور 3 اور 4، یہ پہلا اے بی سی ڈی میرے لیے یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیوریج فنڈ میں جب آتے ہیں جو فوریکس والے، ان میں ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی شارٹس ایڈ ہوئی ہیں، ان میں مزید شارٹس ایڈ ہوئی ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیوریج فنڈ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم فوریکس والوں کی موومنٹ کیپچر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیوزڈے تک کا ڈاٹا تھا، اور ٹیوزڈے سے پہلے مارکیٹ کو پتہ لگ گیا تھا کہ لو جی گیم پڑنے والی ہے، تو انہوں نے پہلے ہی شارٹ اپنی سٹارٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے، بیکاز ایف او ایم سی وغیرہ وینسڈے کو آیا تھا نا، وینسڈے اور فرائیڈے کو، تو یہ شارٹس ایڈ ہوئی تھی۔ کتنی شارٹس ایڈ ہوئی تھی جی؟ 5%، ٹھیک ہے، 5% ایڈز ہوئی تھی شارٹ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہاں ابھی یہ جو ہے نا نان کمرشلز جو ہے نا شارٹس کٹ میں بیٹھے ہیں، اور یہاں پر یہ والے شارٹس ایڈ میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے میرے بھائی، آپ نے نان کمرشلز کو کیپچر کرنا ہے یا لیوریج فنڈ کو کیچ کرنا، آپ کی مرضی ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لیوریج فنڈ پسند ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، اب میں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، دیکھیں اب میں اب آپ کو نا اس کی فلٹریشن سسٹم سکھاتا ہوں۔ دیکھیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صرف مجھے لیوریج فنڈ نظر آئے، لیوریج فنڈ نظر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، اس والے ٹائپ میں جانا ہے، یہاں پر آ کے میں نے نان کمرشل کو کاٹ دینا ہے، لیوریج فنڈ کو اوپن کر دینا ہے، تاکہ مجھے لیوریج فنڈ نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیوریج فنڈ کا سارا ڈاٹا میرے سامنے آ گیا، ساری جو لیوریج فنڈ والی چیزیں میرے سامنے آ گئی۔ دین آئی ایم اونلی فوکسنگ آن لیوریج فنڈ، رائٹ۔ اچھا، اب آگے میں کہتا ہوں لیوریج فنڈ کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف اور صرف جو ہے نا وہ جن کی شارٹس ایڈ ہوئی ہیں یا لانگز ایڈ ہوئی ہیں، یعنی کہ پراپرلی جو پہلے شارٹ تھے وہ دوبارہ اور مزید سیلنگ میں چلے گئے ہیں، اور جو پہلے لانگ تھے وہ مزید اور لانگز میں چلے گئے ہیں اور بائنگ میں چلے گئے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا، یہاں پر آ کے میں کہوں گا یار یہ لانگس کٹ کاٹ دیتا ہوں اور میں شارٹس کٹ کاٹ دیتا ہوں، ادھر ایسے کر دیتا ہوں۔ تو مجھے ایک سمجھ آ گئی کہ یار یہ بانڈز جو ہے نا، ان میں بانڈز میں سیلنگ ہوئی ہے، جی بی پی میں بھی سیلنگ ہوئی ہے، اے یو ڈی میں بھی شارٹس ایڈ ہوئی ہیں، کینیڈین ڈالر میں بھی شارٹس ایڈ ہوئی ہے، این زیڈ ڈی میں لانگز ایڈ ہوئی ہیں، اور یو ایس ڈی میں شارٹس ایڈ ہوئی ہیں۔ یہ وہ ڈاٹا، اور ابھی آپ دیکھ لو یہ ڈاٹا آپ کا کس طرح مارکیٹ کو موومنٹ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں چلو یار ایسے کرتے ہیں کہ ہم ساری آپشنز دیکھ لیتے ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑی موومنٹ کس میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ میں سب سے بڑی موومنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار یہ ایسے کرتا ہوں، میں یہاں پر آتا ہوں ایڈ کٹ میں اور اے ٹو زی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب سے کم موومنٹ ہوئی ہے آسٹریلین ڈالر میں، 17% مائنس ہوئی ہے شارٹس، ٹھیک ہے۔ اینڈ بڑھتے 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 یہاں پر یہ سب سے زیادہ یورو میں شارٹس کٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اوبویسلی شارٹ کٹ کا مطلب ہے جو لوگ شارٹس تھے جو سیل میں تھے وہ انہوں نے سیل اپنی کلوز کی، تو پھر کہاں گئے ہوں گے، اوبویسلی لانگ کی طرف یا بائی کی طرف۔ بات سمجھ آئیے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ یار میں نے پوری مارکیٹ کو ہی دیکھنا ہے، دونوں کو، نان کمرشل لیوریج فنڈ کو، اس کو بھی اوکے کر دیتا ہوں، اور یہ والا فلٹر میرے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ اپنا فلٹر بے شک یہ ریٹ آف چینج کے حساب سے کر لیں، یہ شارٹس ایڈ اور لانگ شانگ کے حساب سے کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے کر لیں، یہ ٹوٹل آپ کی مرضی ہے، یہ میں نے لبرٹی دے دی آپ کو، ٹھیک ہے۔ ورنہ پہلے کیا تھا، ایک امیج آپ کے پاس آتی تھی، اور اس امیج میں آپ نا مجبور تھے کہ آپ اس امیج کو ہی دیکھتے تھے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا، اب نیکسٹ کیا کرنا ہے، نیکسٹ یہ والا ڈیش بورڈ میں نے آپ کو دیا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا یہ والا، اب یہ ڈیش بورڈ کیا کرتا ہے، یہ بیسیکلی جو یہ والا ٹیب ہے نا، ایڈ اور کٹ کو، اس کو کیپچر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پریزنٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ نان کمرشلز میں شارٹس ایڈ والی کون سی چیزیں ہیں، صرف یو ایس 10 ایئر بانڈز میں شارٹس ایڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ایس 10 ایئر کدھر گیا، یہ نان کمرشل یو ایس 10 ایئر بانڈ میں شارٹس ایڈ ہوئی ہیں 22%، یہ 22%، ٹھیک ہے۔ جی بی پی میں 10% شارٹس ایڈ ہوئی ہیں نان کمرشلز کے، جی بی پی جی یہ نان کمرشلز، ٹھیک ہے، شارٹس ایڈ ہوئی ہیں 10.50%، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آتے ہیں جی لانگز ایڈ ہوئی ہیں، فار ایگزامپل گولڈ میں 0.70 لانگز ایڈ ہوئی ہیں، گولڈ کدھر ہے جی،
گولڈ یہ نان کمرشلس کا مجھے گولڈ چاہیے. یہ جی گولڈ کدھر گیا؟ گولڈ نہیں مل رہا. یہ نان کمرشلس کا گولڈ لانگز ایڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کتنا ہوئی ہے لانگ کمرشلز میں؟ 0.70 0.70. تو یہ قسم کا ڈیش بورڈ ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر فلٹر نہیں بھی استعمال کرنا تو اندازہ ہو جائے گا یار اچھا یہ گیم چلی تھی، یہ والی شارٹس میں تھیں، یہ والی لانگز میں تھی، اور یہ پھر مکس تھیں. یہ جو یاد رکھنا کٹ والی مکس سینیریو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایڈ والی ہوتی ہے نا، دیٹ مینس یہ پہلے ہی یہ چیز وہاں پر موجود تھی، اب اس میں اور ایڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز. اچھا، اس طرح لیوریج فنڈز میں آتے ہیں. میں نے کلر کوڈنگ بھی ڈفرینٹ کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب لیوریج فنڈ کا مطلب ہے شارٹس ایڈ. فار ایگزامپل میں یہاں پر آ کے یہ لیوریج فنڈز کی بات کرتا ہوں، اور میرے پاس جی کون سا آتا ہے جی، مثال ہے لانگس ایڈ ہوئی ہیں لیوریج فنڈز میں، وہ ہے NZD 30 لکھا ہوا ہے 30.2. اب اس کا مطلب NZD پہلے ہی لانگ تھا، جس کی وجہ سے اس میں لانگ مزید ایڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں لیوریج فنڈز. ٹھیک ہے، یہ لیوریج فنڈز NZD لانگز ایڈ 30.20. ٹھیک ہے، یہ اتنے پہلے 4 کالم ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ دین نیکسٹ میں نے ان دونوں کا، یعنی کہ ان دونوں کا نان کمرشل کا اور لیوریج فنڈ کا میں نے یہ نکالا ہے کامن. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگزامپل کامن یہ ہے کہ یورو دونوں اطراف پہ نان کمرشل میں اور لیوریج میں یورو میں شارٹس کٹ ہوئی، یعنی کہ یورو پہلے سیلنگ میں تھا، وہ سیلنگ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا یہ ادھر آئیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یورو شارٹس کٹ ہوئی ہیں نا، تو یہاں پر ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یورو 32% شارٹ کٹ ہوئی ہے، یہاں پر بھی یورو ہوگا شارٹس کٹ میں 34%. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو مائنڈ میں یہ کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ ادھر سے ہی دیکھ کے ادھر سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار اچھا لانگ سکٹ میٹل سلور میں ہوا اور میٹل میں ہوا، یہ سارا آپ کے سامنے. اچھا یہ بانڈز ہیں، یہ ییلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دھیان رکھنا یہ بانڈ ہے، ییلڈ کا ڈاٹا نہیں آتا. یہ بانڈ ہے، اور وائی کا مطلب ییلڈ نہیں ہے، یہ 10 سالہ بانڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میٹلز جو لکھا ہوا ہے یہ میٹلز کمپلیکس ہے. یہ CFTC ڈاٹا میں میٹلز ایک کمپلیکس کے نام سے ایک انسٹرومنٹ ہے جو میٹلز کی موومنٹ کیپچر کرتا ہے اوور آل سارا ملا کے، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، اب دین آپ کو اندازہ ہو گیا یار کون جو ہے نا کہاں پر کتنی اسٹرینتھ میں یا ویکنس میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس نیٹ پوزیشنز لانگس کی ہیں اور نیٹ پوزیشنز شارٹ کی ہیں کہ بھائی کون جو ہے نا کہاں پر بیٹھا ہے. اس کی بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، آپ نے یا تو اس کامن والے چیز کے اوپر بیٹھنا ہے زیادہ، یا پھر آپ نے جو ہے نا ان پرسنٹیج کے اوپر بیٹھنا ہے. جیسے کہ GBP کے اندر آئی مین لک ایٹ دس مین، GBP میں 141% کی شارٹ پوزیشنز ایڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ ایڈز ہوئی ہیں 141%. کیا تھا؟ جیسے کہ جو پریویس رپورٹ تھی اس میں 6,900 لانگ کانٹریکٹ سے لوگ بائی میں تھے، لانگ میں تھے. پھر اب والی رپورٹ میں آیا -2,800، یعنی کہ لانگ سارے ختم ہو گئے، سارے جو بائی میں بیٹھے سارے بائی انہوں نے کلوز کر دی، اور پھر ان میں سے 2,800 بندہ سیل میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے دیکھنے کا. ٹھیک ہے، آپ کس طرح مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی پرسنٹیج کتنی ہے 141%. تو میری نظر میں یہ فرسٹ کالم، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ از واٹ یو وانٹ. اینڈ آگے ڈیش بورڈ میں یہ یہاں پر یہ 3 چیزیں نان کمرشل، لیوریج اور کامن جو ہے نا میں نے بنایا، اس میں آپ کو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں آتا ہوں جی یہ ہیٹ میپ کے اوپر. ہیٹ میپ یہ بنایا ہوا ہے، ایک میں نے بنایا نان کمرشل کا اور دوسرا بنایا ہے لیوریج فنڈ کا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ جو پچھلی رپورٹ تھی نا، بیسیکلی جو اب لیٹسٹ رپورٹ، کرنٹ رپورٹ جسے کہتے ہیں، اس میں کون شہزادہ تھا کون لوزر تھا. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ اگر کسی میں کوئی ہوا نا پرنٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ، وہ 83% کی بائنگ اس میں ہوئی ہے US میں. ٹھیک ہے، بیکاز US کے اوپر اور کچھ نہیں ہے. اس ہیٹ میپ کو کہیں بھی آپ کے پاس کسی بھی جگہ پہ ہیٹ میپ ہو تو اس کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کچھ نہیں ہے تو وہ سب سے اسٹرانگسٹ ہے. ٹھیک ہے، 83% سب سے اسٹرانگسٹ ہے. اور دیکھ لو یہاں پر کوئی 83% سے اوپر ویلیو نہیں ہوگی، نہیں ہے نا. ٹھیک ہے،
تو یہ والی بات ہے، اینڈ دین جیسے جیسے وہ نیچے جاتے جائیں گے، نیچے والی سب سے کمزور ترین ویلیو ہوگی، جیسے کہ یو ایس 10 ایئر بانڈ ہے، تو اس کی ویلیو دیکھو یہ کدھر ہے، یہ 22% مائنس میں، اس سے اب ہلکی کوئی اور ویلیو نہیں ہوگی، کوئی نیچے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آئی وانٹ ٹو ایکسپلین یو کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا پلیز بخوبی سمجھیں، اور دین آگے میں اگر ہاں ایک ویلیو ہے یہ والی 36، ٹھیک ہے، یہ دیکھو اس سے نیچے کچھ نہیں ہے، یہ والی ایس این پی ٹھیک ہے۔ اچھا اینڈ دین سیم گوز فار دا لیوریج فنڈ، لیوریج فنڈ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے یورو کے اوپر اپنا دھیان دینا شروع کر دیا، بیکاز یورو کا ڈاٹا کچھ نہ کچھ بے شک نیگیٹو موڈ سے پازیٹیو موڈ میں جانا شروع ہو گیا تھا، اور وہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی لانگ ہوا ہے لیوریج فنڈ میں تو یورو میں لوگوں نے 34% اپنی لانگ پوزیشنز بنائی۔ اب یہ دیکھ لو کسی کی بھی 34% سے اوپر نہیں ہوگا ڈاٹا، یہ بی ٹی سی ہے وہ 12% ہے، ٹھیک ہے، اور 34% کسی کے پاس نہیں ہے، اینڈ دین ویکنیس کی طرف وہ اے یو ڈی سب سے ویک، بلکہ جی بی پی ہے سب سے ویک یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ہے ایسے دیکھنے کا، آئی ہوپ آپ کو اب بات سمجھ آ گئی ہے کس طرح دیکھنے کا، لیکن پھر بھی یہ اتنا اگر ہم بولیں کہ اتنا یہ امپورٹنٹ یہ ہیٹ میپ دیکھنا نہیں ہوتا جتنا یہ امپورٹنٹ ہے یہ والی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں دیکھنی امپورٹنٹ ہے۔ میں شاید نیکسٹ ویک سے ہیٹ میپ ہی نہ دوں، ٹھیک ہے، بیکاز ایویں زیادہ انفارمیشن بھی نہ وہ بال جان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے بڑی دیکھو ڈیٹیلڈ بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئی مسٹ ناٹ سی کہ آپ لوگ مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں آ کے سر یہ کیا ہے وہ کیا یہ کیا وہ کیا، پلیز ویڈیو دیکھ کے آئیں، بیکاز میں پوچھوں گا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اگر نہیں دیکھی ہے تو بھائی میرا پھر اپنا اور میرا ٹائم، خصوصی طور پہ میرا ٹائم نہ پھر ویسٹ کرنا، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھ کے آنا، میں نے ابھی سارا ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔